अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तमाम देखने वालों को सिटी एट में खुश आमदीद और तमाम देखने वालों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढेरों ढेर मुबारकबाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन है, घर घर में जश्न मनाया जा रहा है, चरागां किए जा रहे हैं, रोशनियों से घरों को जो है वो जगमग कर दिया गया है, पूरे शहर में रौनक दिखाई दे रही है और मुख्तलिफ अंदाज से लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। घरों में कहानी का सिलसिला भी जारी है, नात ख्वानी भी की जा रही है और छोटे बड़ों के अंदर जो जज्बा, जो वलवला है वो देखने के काबिल है। और साथ ही साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से सादिक और अमीन थे, आप कैसे, आपकी ज़ात एक मुकम्मल पैकर है तमाम मुसलमानों के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हम जितना भी सीखें हमारी ज़िंदगी में उतनी ही ज़्यादा आसानियाँ पैदा होंगी। बेशक सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के लिए मशले राह है और कुरान और हदीस की रोशनी में अगर हम देखें तो हम सब के लिए हदायत का सरचश्मा भी है, पैकर भी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने शफकत से, मोहब्बत से, नरमी से और जिस तरह से बुर्दबारी से सब्र और शुक्र का मुजाहरा आपने अपनी ज़िंदगी में किया और उस सब की मिसालें हमारे लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए क़यामत तक के लिए कायम करके गए, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में बेहतर अंदाज से आगे बढ़ सकें, हम अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी लेकर आ सकें। तो आज के दिन ये अहद कीजिए कि अपने आने वाली ज़िंदगी के हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ेकार पर चलने की कोशिश करेंगे, ताकि हम अपने लिए और दूसरों के लिए बेहद आसानियों का और बहुत सारी जो है राहतों का सबब बन सके। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलें आसान करे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और मौसम का हाल भी जानेंगे और फिर बात करेंगे कि शहर फैसलाबाद में किस तरह की रौनकें आज के दिन की मुनासबत से हमें दिखाई दे रही हैं। लेकिन मौसम के हाल के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। फैसलाबाद के वेदर के हवाले से बताऊं तो आज का वेदर खासा गर्म है। ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसकी वजह से पूरे शहर में गर्मी की लहर हमें महसूस हो रही है। गर्मी की जितनी शिद्दत गुज़िश्ता चंद रोज़ से बढ़ती चली जा रही है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शहरियों को मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। दिन के औकात में बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह से शाम का आगाज़ होता है, रात की जानिब हम बढ़ते हैं, तो वैसे मौसम पहले से काफी बेहतर हो गया, मौसम में काफी तब्दीली आ गई है। शहरियों को शाम के टाइम में काफी राहत का सांस मिल जाता है। तो दिन के औकात पर अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज आउटडोर एक्टिविटीज़ भी रहेंगी, नजरों न्याज का सिलसिला भी है। तो आपने अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रखना है, ताकि आप किसी भी तरह की हेल्थ इशू से बच सकें। और कोशिश क्या करें कि अपने साथ एक्स्ट्रा पानी की बॉटल ज़रूर रखें, ताकि अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है तो आप उसकी मदद कर सकें। और बड़ों का, छोटों का, सबका ख्याल रखना है। अगर आप कहीं आउट ऑफ सिटी ट्रैवल कर रहे हैं तो मौसम का हाल जानने इसलिए भी ज़रूरी होता है, ताकि आपके सफ़र में किसी तरह से रुकावट ना आ सके और आप बाआसानी अपने सफ़र को जारी रख सकें। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ भी करे और जितने लोग सफ़र में हैं उन सबके सफ़र को आसान करे। कोशिश क्या करें कि बहुत ज़्यादा हाश ड्राइविंग नहीं किया करें, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी किया करें, क्योंकि कवानीन की पासदारी से हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हादसात की शरह आजकल हम देखते हैं कि बढ़ गई है। अगर उससे बचना चाहते हैं, हादसात की जितनी भी खदशात है उसको टालना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए, हमारी सेफ्टी के लिए बनाए गए रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हमारे यहाँ, हमारे पाकिस्तान की रवायत भी है, खूबसूरती भी है कि हम अपने मजहबी त्यौहार हो या हमारे माशरती त्यौहार हो, हम बड़े जोश व खरोश के साथ उसको मनाते हैं। और मजहबी त्यौहार में भी शहर भर के निज़ाम को बरकरार रखने के लिए, उसे मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए, ताकि जितनी भी तकारीब हैं या जितने भी मजालिस हो रही हैं, जुलूस हो रहे हैं, वो अच्छे से जो है इख्तिताम पजीर हों, उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारियाँ की जाती हैं। आज अगर हम देखें 12 रबी अव्वल के हवाले से किस तरह के शहर भर में इंतजामात हैं और रैलियां भी निकल रही हैं, उसके लिए हिफाजती इक़दाम क्या किए गए हैं, सिक्योरिटी के हवाले से सूरत हाल क्या है, और ट्रैफिक जो कि मैं भी बात कर रही थी उसकी सूरत हाल भी कैसी है। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस के लिए भी एक टास्क होता है कि जैसे ही कोई त्यौहार आता है तो किस तरह से ट्रैफिक के निज़ाम को मुनज़्ज़म करना है, ताकि शहरियों को किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम फेस ना कर पड़े। तो शहर फैसलाबाद की रौनकें क्या हैं, शहर फैसलाबाद में किस तरह से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई जा रही है, और इस हवाले से शहरियों के अंदर कितना जोश
جوش و جذبہ اور کیا ان کی کیا تیاریاں ہیں اپنے مہمانوں سے جانیں گے، ان سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اینکر پرسن محمد بلال ڈوگر اور سینئر رپورٹر جہانگیر اشرف۔ السلام علیکم، آپ دونوں کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے۔ بلال بتائیے گا کہ شہر بھر میں کس طرح کی تقریب آج ہمیں دکھائی دیں گی اور کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے؟ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات پاک کے اوپر جن کی آج ولادت باسعادت ہے۔ میں، آپ، ہم سب موجود ہیں ان کے ہی وسیلے سے یہ دنیا کائنات تخلیق میں پائی جس شخصیت کے نام سے جو آمنہ کے دلارے ہیں، جو اس جگ کے دھلا ہیں، شہزادے ہیں، آپ جو لفظ، بلکہ میں اسے باعث افتخار سمجھتا ہوں، اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں جب بھی کبھی موقع ملے ان کی ذات اقدس کے اوپر سلام عقیدت پیش کرنے کا، خراج تحسین پیش کرنے کا، تو یہ تو ناچیز ہم کچھ بھی نہیں ہیں کہ ہمیں اللہ نے اس کے لیے چنا کہ جس محبوب کے اوپر وہ رب خود درود و سلام بھیجتا ہے۔ آج ہم بھی ان کی مدح سرائی کے لیے موجود ہیں۔ اللہ سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ دیکھیں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ولادت باسعادت اس شخصیت کا جن کے نور سے یہ دنیا کائنات جو ہے تخلیق پائی، جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اللہ کے محبوب ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک جو کتابوں کی سب سے اولین اور سب سے اگر آپ بات کریں مقدس کتاب ہے، جس کے اوپر اللہ کہتا ہے کہ دین مکمل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج دین مکمل ہو گیا، تو وہ بھی ان کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ تو ان کی شان اقدس اتنی خوبصورت ہے کہ آپ اگر بلا شبہ ریلیاں، جلوس، جلسے سب کچھ ہوں گے، محافل کا اہتمام ہوگا، ہر کوئی، میں کہتا ہوں بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہوتا ہوگا کہ بہت سارے لوگ عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز میں مناتے ہیں، ہر ایک کا عشق کا ایک مختلف انداز ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور اس کے دل میں عشق محمدی نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کو تو دور کر دیں۔ ہاں، ہر فقہ اپنے انداز کے اندر اپنے نبی کے اوپر درود بھیج رہا ہے، سلام عقیدت پیش کر رہا ہے اور اب محبت کا حوالانہ اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم آج کے دن یہ تہیہ کریں کہ ان کی شخصیت سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کی شخصیت سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک بڑی عورت کوڑا پھینکتی تھی، جب وہ بیمار تھی تو اس کو گلا شکوہ پہلے بھی نہیں کیا، بلکہ اس کے گھر جا کے اس کی دوائی، بیمار پرسی بھی کی، اس کا گھر بھی صاف کیا، اس کی بکریوں کا دودھ تک دھو دیا۔ یہ ہے ہمارے محبوب نبی۔ ہم اپنی زبانوں کے اندر تلخی کو نرمی کے اندر بدلیں۔ انہوں نے بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، پیٹ پہ پتھر باندھے۔ ہمیں آج سبق ملتا ہے کہ اپنے ارد گرد لوگوں کا ہم خیال رکھیں۔ انہوں نے ہمیں متعین کر دیا 40 دائیں، 40 گھر بائیں، 40 سامنے، 40 پیچھے، یہ محلہ وقوع ہے۔ پھر انہوں نے بتا دیا کہ تمہارے اوپر تمہاری ماں کا حق ہے، پھر انہوں نے باپ کا حق بتایا، پھر انہوں نے بیٹی سے اپنی نسل چلا کے دکھائی، پھر انہوں نے آپ کو آپ کے عزیز و اقارب کے حقوق بتائے۔ تو ایک راہ حیات ہے، ایک ایسا سبق ہے جس کے اندر آپ دنیا کی سائنس کا جو نیا موضوع اٹھائیں گے وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں سکھا کے گئے ہیں۔ کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم انہیں سیکھ نہیں رہے، اور میرے خیال میں اگر کبھی بھی میں یہ سنتا ہوں کہ مسلمان زوال پذیر ہیں، مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں، تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جو نبی ہمیں سب کچھ بتا گئے، غریب سے امیر کا فرق ختم کر گئے، انہوں نے ہر گورے کا کالے پر، کالے کا گورے پر، عربی کا اجمی پر، اجمی کا عربی پر، یہ فرق، یہ تفریق ختم کر دی۔ انہوں نے کہا انسان انسان ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جن کو جانور بھی شکایت لگاتے ہیں کہ مالک ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے۔ کیا خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں۔ میرے لیے تو مجھے اکثر دوست کہہ دیتے ہیں کبھی یار قسمت اچھی نہیں، میں کہا قسمت ابھی بھی، مطلب دنیا کے اندر بہت کچھ نہیں ہوتا ہمارے پاس، لیکن کیا یہ قسمت نہیں ہے کہ اس نبی کے امتی ہیں کہ جہاں بخشش بھی لکھ دی گئی ہے، جہاں نجات بھی لکھ دی گئی ہے، اور نجات کروانے والے وہ خود ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے ایک دعا بچا کے رکھی ہے۔ وہ ہمیشہ امت کرتے ہیں، وہ ہمیشہ امت کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ہمیشہ امت کے لیے کہتے ہیں کہ میری امت کے اوپر تکلیف نہ ہو، یا اللہ مجھے تکلیف دے لیں، میری امت کو نہ دیجیے گا۔ ان کی ایمان کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم اس سے بڑی کیا خوش قسمتی مانگتے ہیں؟ صرف کہیں نہ کہیں اگر ہمارے اندر کمی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو ویسے عمل درآمد نہیں کرتے، ان کے اوپر ویسے عمل نہیں کرتے، ہم کہیں نہ کہیں بھٹک جاتے ہیں اور بٹ جاتے ہیں۔
بلکہ ان کا جو شخصیت ہے وہ یکجا ہے، وہ ایک یگانگت ہے، وہ ایک وہ اللہ نے جیسے کہا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامی رکھو، اور وہ رسی اللہ نے اپنے نبی کی شکل میں ہمیں نبی دیا کہ ان کے پیچھے ان کی تعلیمات کے اوپر چلو تو بلال، اس سے زیادہ بڑی واقعی کوئی خوش قسمتی نہیں ہو سکتی کہ آپ امت محمدیہ سے آپ کا تعلق ہو اور آپ پھر بھی پریشان ہو، کیونکہ معاشرتی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، ہر لحاظ سے، زندگی کے ہر پہلو کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف سے اگزامپل سیٹ کی ہیں. اس کے باوجود بھی اگر آج ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے اندر کی خامیاں ہیں جو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. گفتگو کے خوبصورت سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10 اور خوبصورت سی گفتگو کا سلسلہ جاری ہو، اور اس میں چائے نہیں ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ چائے ہمارے ہر محفل کی جان کو بڑھا دیتی ہے. اور چائے اگر ٹپال تیز دم کی ہو، کڑک ہو، بہترین ہو، اور ساتھ ہی ساتھ تیز چائے جو دے آپ کو تازگی کا دمدار احساس. ٹپال تیز دم جو بڑھائے آپ کا دم اور کبھی نہ رکیں آپ کے قدم. تیز دم کی اگر ہم اس کے رنگ کی بات کریں تو بہترین رنگ ہے، خوشبو اور ذائقہ جو لگے ٹھا کر کے، جو دے آپ کو تازگی کا خوبصورت احساس اور آپ کی گفتگو کو لگائے چار چاند. تو ٹپال کی تیز دم اگر چائے کی بات کریں تو ٹپال تیز دم دے دمدار اور کڑک ذائقہ ہر کپ میں، اور اس کا اگر آپ رنگ دیکھیں، اس کی خوشبو دیکھیں تو بہترین ہے، اور یہ تازگی کا ایک خوبصورت احساس جگاتا ہے. تیز دم کی چائے آپ کو دے تازگی کا احساس جو لگے ٹھا کر کے. ٹپال تیز دم. اگر آپ بھی اپنی گفتگو کے سلسلے کو بڑھانا چاہتے ہیں اور اس میں رنگ بھرنا چاہتے ہیں تو ٹپال سے بہتر آپ کا کوئی اور ساتھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا دمدار احساس، بہترین ذائقہ، خوشبو آپ کے ہر گفتگو کے سلسلے کو اور بھی زیادہ خاص بنا دیتا ہے. اور اس کی خوشبو بہت بہترین ہے اور اس کا ذائقہ بہت اعلیٰ ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی محفل میں چاند دویں تو آپ کو چاہیے ٹپال تیز دم جو لگے ٹھا کر کے. اور بڑی ہی خوبصورتی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں اس کے کپ ہے تو اس کا رنگ، کیونکہ چائے آپ کے ہر لمحے کو خاص تو بناتی ہے لیکن اسے بنانا بھی ایک آرٹ ہے، کیونکہ چائے جب ہم بناتے ہیں تو اس کا رنگ دیکھ کر ہی پتہ چلتا ہے اور پینے والا کبھی اس سے رک نہیں پاتا ہے. تو اس کا دمدار جو ذائقہ ہے، اس کا دمدار رنگ، جو اس کی بہترین اور کڑک خوشبو ہے، اس کے بعد آپ کی گفتگو میں اور بھی زیادہ تازگی آ جاتی ہے، آپ کا احساس، آپ کا تازگی کا احساس اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو ٹپال جو دمدار اس کی چائے ہے وہ ہماری گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے میں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے. تو چائے کا ہر موقع پر، کیونکہ جب بھی ہم دوستوں کے ساتھ محافل میں بیٹھتے ہیں یا پھر کسی بھی طرح کی آفس میٹنگز ہوتی ہیں تو اس میں سب سے پہلی چیز جس کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے وہ ہوتی ہے چائے. تو چائے کے ساتھ ہی اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. 12 ربیع الاول کے حوالے سے خوبصورت سی گفتگو کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ چائے کی چسکیاں بھرتے ہوئے اور بھی زیادہ اس محفل میں جان ڈال رہے ہیں. تو جہانگیر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کس طرح کی فیصل آباد میں تیاریاں دیکھ رہے ہیں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں، اور مرکزی ریلی کی اگر بات کریں تو وہ کہاں سے نکالی جائے گی اور کس طرح سے راستوں کا تعین کیا گیا ہے؟ زینت، سب سے پہلے تو میری طرف سے بھی ناظرین اور تمام اہل اسلام کو جشن عید میلاد النبی مبارک، صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رحمت للعالمین، میں سمجھتا ہوں یہ صرف مسلمان نہیں بلکہ عالم پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، انسان ہیں، ان تمام کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. بے شک. تو اس حوالے سے یقینی طور پر خوشی منانا ہر بندے کا اپنا ایک اس کا انداز ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصل آباد میں بھی پچھلے کئی دنوں سے جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آیا تھا تو بازار سج جاتے ہیں، اور فیصل آباد میں امین پور بازار اس حوالے سے بہت ہی معروف ہے. کوئی بھی تہوار ہو تو سب سے زیادہ بازار وہی خریداری کے پوائنٹ آف ویو سے نظر میں آتا ہے. تو وہاں پر بھی پورے 12 دن ربیع الاول کی مناسبت سے جو سٹال سجائے گئے، وہاں پر سبز پرچم جو مناسبت رکھتے ہیں اس دن کے حوالے سے وہ سجائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ نقشے پا کے بیجز وغیرہ جو لوگ لگاتے ہیں، اور اسی طرح سے جھنڈیاں اور لائٹنگ اور منفرد وہاں پر چیزیں نظر آتی ہیں. ایک وسیع، جس طرح کہتے ہیں نا، وسیع رینج. جی. تو ربیع الاول کو منانے کے حوالے سے بچے بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، بڑے بہت ایکسائٹڈ ہوتے ہیں. ریلیاں نکالی جاتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں اور محافل ہوتی ہیں، اور درود و سلام پڑھا جاتا ہے، نعتیہ کلام پڑھے جاتے ہیں.
اور یقینی طور پر جو سب سے دنیا میں جتنے بھی آج تک انسان آئے ان میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ کامل، اور اللہ تعالیٰ نے خود جن پر درود بھی بھیجے، اور ہمیں بھی یہ شرف ہے، بالکل یہ ہمارے لیے شرف ہے، خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ ہم ان کی امتی ہیں. اور یقینی طور پر جیسے بلال نے کہا کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ حضور پاک جو ہیں وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے، کیونکہ ہم تو اس قابل نہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں، اور ہم یقینی طور پر اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ آپ ہر لمحے معافی کے دروازے کھلے ہیں. جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے جتنی امتیں تھیں، دیکھیں نا، کم و بیش 1,24,000 انبیاء پیغمبر آئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام عام کیا اور لوگوں کو راہ راست پر لے کر آئے. لیکن خوش قسمتی امتی ہونے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم پر وہ عذاب کوئی نہیں تا قیامت تک، ہمیں وہ اتنا زیادہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت زیادہ میسیجز ملتے ہیں، بہت زیادہ اگزامپلز ملتی ہیں. تو وہی آج کا دن اسی کی ان کی یاد میں تو ہے، ان کی سیلیبریشن بھی ہے. تو بلال مجھے یہ بتائیے گا کہ شہر بھر میں کہاں کہاں تقریبات ہوں گی، اور ان تقریبات میں جو ہے وہ کس طرح سے جوگ در جوگ لوگ شامل ہوتے چلے جائیں گے اور پیغام ان تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچے گا؟ اچھا، ایسے ہے کہ گھنٹہ گھر مرکز ہے اور اس کے نزدیک محدث اعظم جو علم کی ایک بڑی تدریس کا ہے، تو وہاں سے ایک مرکزی جلوس ہمیشہ سے جو فیض رسول رضوی ہے ان کی قیادت میں نکلتا ہے، اور جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے گھنٹہ گھر سے پھر جنگ بازار سے واپس اختتام پذیر ہوتا چکر لگا کے پورے شہر سے جلوس جو ہیں، لوگ مونومنٹس بناتے ہیں، لوگ زیارات لے کے جاتے ہیں جس کے اندر خانہ کعبہ کے غلاف کی ہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاف کی ہیں، جس کے اندر ماڈلز ہیں خانہ کعبہ کے قبلہ شریف کے، مسجد نبوی کے مینار اور گنبد جو ہے ان کے ماڈلز بنائے جاتے ہیں. بچے خاص عربی لباس زیب تن کرتے ہیں، لوگ سبز لباس زیادہ پسند کرتے ہیں اور اپنے آپ کو محبت کا اظہار کرتے ہیں. جیسے جہانگیر کہہ رہے ہیں، میں بلکہ آج بڑی یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی آپ یہاں موجود نہ ہوتی کہ میرے نبی نہ ہوتے، کیونکہ عورت کو، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ایک لعنت سمجھا جاتا تھا. تو پھر انہوں نے آگے ایک آگاہی دی کہ جو بیٹی ہے وہ رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے. اس بیٹی کی جو رحمت ہے، اور یہی بیٹیاں پھر وارث بنی ماں باپ کی، ان کی ہر مشکل میں. دیکھیں بہت سارے لوگوں کے اندر دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آج جو ہے حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے چلتی ہے، اور کیا خوبصورت نسل ہے، آل ہے. یہ بھی کہا، میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اپنی آل. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس دیکھیں تو انہوں نے ہر جو لوگوں نے ایک اپنے لیے خود ایک دین کے اندر علامات بنائی ہوئی تھی، بتوں کو پوجنا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، اور بڑے چھوٹے کی تمیز نہ کرنا، گورے اجمی کی تمیز نہ کرنا، غلام کو بدتر سمجھنا. پھر اس کے بعد منافقت، لین دین میں تنازعات، تمام فرق جو ہے اسے ختم کر دیا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ بیٹیاں رحمت ہیں، اور کس طرح سے بیٹیوں کے ساتھ انہوں نے اپنے پورے جو کنبہ ہے اس کو آگے بڑھایا. بی بی فاطمہ ہمارے سامنے ان کی مثال ہے کہ کس طرح سے بی بی فاطمہ کی زندگی کا جو کردار رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، وہ بڑا ہی خوبصورت پہلو ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں والدین کے اور خاص طور پر اپنے ابا کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں. یہ ہم عام مثال بھی آج کی زندگی میں دیکھتے ہیں. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، وقت چھوٹی سی بریک کا. ہمارے ساتھ رہے گا، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور تمام دیکھنے والوں کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھیر مبارکباد. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم سب کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ سیکھ ہے، بہت زیادہ اس طرح کے انہوں نے اگزامپل سیٹ کی ہیں جس سے ہمیں واضح پیغام جاتا ہے کہ کسی بھی طرح سے آپ کسی سے نہ تو بدتر ہیں، نہ تو آپ کے اندر کوئی ایسی بڑائی ہے. آپ صرف آپ کا اخلاق آپ کو اعلیٰ اور آپ کو اعلیٰ ظرف بنا سکتا ہے، نہ کہ
یہ کہ آپ کا اسٹیٹک کیا ہے، اور نہ ہی یہ چیز کو متعین کرتی ہے کہ آپ زیادہ امیر ہیں تو آپ شاید زیادہ اعلیٰ ہیں، یا کوئی جو ہے وہ تھوڑا سا کم اگر کماتا ہے تو وہ آپ سے کمتر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے اس طرح کے فرق کو مٹا دیا ہے، اور وہی پیغام ہمیں اپنے بچوں اور آنے والی نسل تک پہنچانا ہے، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً روٹین میں بھی، اور لیکن جیسے آج ربیع الاول کے حوالے سے ہم خصوصی پروگرام کر رہے ہیں، تو اس طرح کی تقاریب اور پروگرامز ہم ضرور اپنی ینگ جنریشن تک پہنچائیں تاکہ ان کو میسج مل سکے کہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے، کیا ہمیں تعلیمات دین کے حوالے سے دی ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑا سا اپنے مدارس کے حوالے سے، اسکولز، کالجز اور یونیورسٹی کے حوالے سے بات کریں تو جہانگیر ویسے تو آج چھٹی ہے، سب اپنے اپنے گھروں میں جو ہے وہ جشن منا رہے ہیں، لیکن کل بہت زیادہ اسکولز میں دیکھنے میں آیا تقاریب ہوتی ہیں، 1 ڈے بیفور انتظام کیا جاتا ہے۔ تو کل کس طرح سے جوش و جذبہ رہا، اسٹوڈنٹس نے کس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو اور ان کی یاد میں اس دن کی سیلیبریشن کی؟ یہ دیکھیں، یہ تعلیمی اداروں کا ایک میں سمجھتا ہوں بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر تہوار کے حوالے سے، اس کی مناسبت کے حوالے سے تقاریب کا انعقاد کریں، اور چونکہ جشن عید میلاد النبی جو ہے اس حوالے سے یہ ہمارا ہے کہ ہم ضرور اس دن حضور پاک کی شان اقدس پر درود و سلام بھیجیں اور ان کی تعلیمات کا ذکر عام کریں۔ تو اس حوالے سے محکمہ تعلیم سی او ایجوکیشن آفس میں خود بھی سی او ایجوکیشن نے اپنی سربراہی میں انہوں نے اس میں شرکت بھی کی، اور محفل درود و سلام اور محفل میلاد کا انعقاد کیا، جس میں بچوں نے نہیں بلکہ محکمہ تعلیم کے افسران نے نعتیہ کلام کے نذرانے حضور پاک کی شان میں پیش کیے، اور بہت ہی اچھے لمحات تھے کہ اب دیکھیں کہ دنیاوی تعلیم ایک طرف اور حضور پاک کی مدح سرائی اور ان کی تعریف و توصیف بیان کرنا وہ سب سے اعلیٰ و ارفع کام ہے۔ تو محکمہ تعلیم نے بھی یہ کام کیا۔ ورکر ویلفیئر اسکول میں بھی کل محفل میلاد ہوئی، جس میں طالبات نے اور اساتذہ نے نعتیہ کلام کے نذرانے پیش کیے۔ اسی طرح سے مختلف پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، گورنمنٹ سیکٹر میں بھی، اسکول سطح پر بھی محافل کا اہتمام کیا گیا۔ یہ بیسیکلی بچوں کو آگے سے آگے پھیلانے کا نام ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی آپ کا تہوار آ گیا تو بچوں میں یہ میسج دینا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اس کو اس دن کو سیلیبریٹ کرنا ہے۔ تو جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے چونکہ درود و سلام نہ پڑھا جائے، نعتیہ کلام نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ آگے سے آگے ٹرانسفر کرنے کے لیے اس طرح کی محافل جو ہیں وہ چونکہ آج چھٹی ہے، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں محافل کا اہتمام کر رہے ہیں، اور خواتین جو ہیں وہ کچن میں آج بھی حضور پاک کے نام سے جو نظر و نیاز اور لنگر اور وہ تیار کرنے میں بھی مصروف ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ٹریننگ، ایک تربیت کا حصہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی تہوار آ جائے تو اس کو سیلیبریٹ کریں اور اپنے بچوں کو بتائیں، اور بچوں کو بتانے کے حوالے سے یقینی طور پر جو مدارس ہیں، جو ہمارے اسکول کالجز ہیں، ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ اس دن آپ دنیاوی تعلیم کو، کتابوں کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اور اس تہوار کو کس طرح سے مناتے ہیں، کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو جشن عید میلاد النبی ہے وہ بھی تمام جو طلبہ ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی کوئی نعت یاد کریں۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کی بھی خواہش ہوتی ہے ہم بھی نعتیں یاد کریں اور اپنی ننھی سی پیاری سی آواز میں حضور پاک کی شان بیان کریں اور ان پر نعتیہ کلام، کیونکہ دیکھیں حضور پاک کی تعریف اور اس سے جو ایک قلبی سکون اور تسکین ملتی ہے نا، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ بے شک کیونکہ اللہ تعالیٰ خود درود و پاک بھیجتے ہیں، اور ہمارا کوئی بھی دینی فریضہ دیکھیں کلمے سے ہی اگر آغاز کرنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضور پاک کے بغیر ہمارا کلمہ بھی نامکمل۔ بے شک اسی طرح تو ہمیں یہ بچوں تک اور بچوں کے اندر یہ تمام چیزوں کو پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو روٹین میں بھی ہماری سوسائٹی اور زیادہ خوبصورت ہو۔ بالکل، ان کو روٹین میں ڈفرینٹ طرح کے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بہت زیادہ گیجٹس ماؤں نے دینے شروع کر دیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو کوئی نعت یاد کروا دیں، کوئی احادیث میں سے کوئی حدیث ان کو سمجھا دیں، ان کو یاد کروا دیں، اور اس طرح کی چیزیں بچوں کے اندر اگر رجحان پائیں گے، اس طرح کی اگر چیزوں کو ہم پروموٹ کریں گے تو ہم بچوں کی آنے والی زندگیوں کو بہت زیادہ آسان کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہم اپنے سکولز، مدارس کی بات کر لی، اگر تھوڑا سا مساجد کی طرف دیکھا جائے تو کس طرح کی تقریبات آج ہم نے مساجد میں دکھائی دیں گی، اور ساتھ ہی کاروباری حلقے کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا کہ فیصل آباد کی تاجر برادری جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ اچھا، کیونکہ آج عام تعطیل ہے اور مین جو جلوس میں نے آپ کو بتایا محدث اعظم سے ہوگا، دوسرا
गुज्जर पीर से गुलामाबाद से ज्यादा बड़ा जुलूस होता है। ये मिलाद रोड बड़ा सजाया है, इस्लाम नगर बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है वो डेकोरेट हुआ है कि लोग देखने आते हैं। फिर सबसे ज्यादा फैसलाबाद में 66 धांधरा गांव है, सबसे ज्यादा खूबसूरत वो सजाया जाता है। लोग दूर दराज इलाकों से, अच्छा कोई 100 पाउंड का केक काट रहा है, कोई 200 पाउंड का, कोई 50 पाउंड का। इश्क मुस्तफा है, हर कोई उसमें बढ़ चढ़ के जो हिस्सा डालना चाहता है। बच्चे ना, जैसे जहांगीर साहब कह रहे थे, नातिया कलाम बेसिकली ये इश्क मोहम्मदी है जो अपना इजहार करने के लिए लोग करते हैं। अच्छा किसी ने अपनी गाड़ी को आज सजाया है, अपने बच्चों को लेकर जाए, ये बहुत जरूरी है। नई नस्ल में खासतौर पर जैसे पूरी दुनिया के अंदर बिगाड़ है और मुसलमानों के खिलाफ एक ग्रोहबंदी हो रही है, तो अपने बच्चों को प्रॉपर ट्रेन करने की जरूरत है। आज आपको टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भरा नजर आएगा। तो ये हमें रूटीन में भी होना चाहिए कि अगर ये कंटेंट बिकता है तो फिर ये रूटीन में भी बिकना चाहिए। हमें थोड़ा सा इसके ऊपर देखना, और इसे देखें हमारे व्यूशिप जो है, हमारे सोशल व्लॉगर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको चाहिए कि इसके ऊपर बाकायदा चीजों को हाईलाइट करे। इसका मजाक के तौर पर नहीं बल्कि संजीदगी के साथ अमल बिल्कुल, किसी भी चीज को, सोशल मीडिया कंटेंट को बिल्कुल दिन और त्यौहार के लिहाज से नहीं, पूरा साल उसको कंटिन्यू करना चाहिए। और एक और भी बड़ी खूबसूरती है कि जैसे जैसे शाम होगी तो गलियां हमारी, उसकी जो रौनकें हैं वो बहाल हो जाएंगी। जगह जगह पर खाना काबा के, रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल्स रखे जाएंगे, तो लोग उसको देखने के लिए जाएंगे। और ये बड़ा ही खूबसूरत सा सिलसिला है जो कि जारी रहेगा, और हमारी भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आई विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से आज का खुसूसी प्रोग्राम है। आप सबकी नजर अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बहुत सारी आसानियां भी पैदा करे, और शहर भर की जिस तरह से रौनकें हैं और जैसे जल्द से जुलूस निकाले जा रहे हैं, डिफरेंट तरह की तकरीबात का इंतजाम किया गया है, उसमें जिली इंतजामिया का क्या किरदार है, वो कितने मुनज़्ज़म अंदाज से पूरे शहर की एक्टिविटीज को मॉनिटर भी कर रही है, और उसके लिहाज से जितने भी शुरका हैं उनके लिए क्या सहूलियात मौजूद हैं। इसी हवाले से हम अपने मेहमान से बात करेंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा आपको मुबारक, और अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बहुत सारी आसानियां पैदा करे। आप जब क्या देख रहे हैं कि आज शहर भर में जिस तरह से रौनक है, चहल पहल है, उसमें जिले इंतजामिया का क्या किरदार है? बहुत शुक्रिया जीनत, मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद मिलादुन नबी की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। और ये दिन जो है वो मुसलमानों के लिए, कलमा गो के लिए किसी नेमत से कम नहीं है, बल्कि ये बड़ी नेमत है। और इसी दिन के सदक़े में ही हमें ये कलमा नसीब हुआ, और हमें आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होने का शर्फ हासिल हुआ, और हम लोग बाय बर्थ मुसलमान हैं। ये भी अल्लाह पाक की हम पे एक बहुत बड़ी करम नवाजी है। जहाँ तक रही बात आपके सवाल की, तो आज फैसलाबाद में भी मुसलमान जो हैं, कलमा गो जो है, वो लाखों की तादाद में लोग बाहर निकलते हैं, और हर कोई अपने अपने अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार करता है। और इस हवाले से दर्जनों की तादाद में जुलूस, बड़े जुलूस जो हैं वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो निकाले जाते हैं। तो उनमें शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो शरीक होती है, और वहाँ पर दुरूद सलाम की सदाएं बुलंद होती हैं, और लोग अपने नबी के साथ अपनी मोहब्बत का वालिहाना इजहार करते हैं। तो इसके साथ जहाँ तक इंतजामात की बात है, तो बहुत अच्छे इंतजामिया की जानिब से भी किए गए हैं, क्योंकि ये मौका ही ऐसा है कि हर किसी को खुशी है कि वो किसी न किसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जश्न में पार्टिसिपेट करे। जहाँ पर शहरी जो है वो एज ए शुरका के तौर पर महफिल में या जुलूसों में शरीक होते हैं, तो वहीं पर जो इंतजामी इदारों के मुलाजमीन हैं वो भी इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए या मजहबी फरीज़ा समझते हुए उन इंतजामात में हिस्सा लेते हैं, खा वो इंतजामी अफसरान हो, मुलाजमीन हो, या फिर सिक्योरिटी पर मामूर जो नौजवान हैं, अफसरान हैं, हर कोई पूरी तनदही के साथ, जान फिशानी के साथ जो है वो अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी सार अंजाम देता है। सुबह से ही नमाज फजर के बाद से ही महाफिल का और उसके बाद जुलूसों का सिलसिला शुरू हो चुका है, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि अब तक तमाम उमूर जो हैं, तमाम जुलूस मजालिस इंतहाई खुश उसलूबी के साथ तय पा रहे हैं। और अल्लाह का ये भी लाख लाख शुक्र है कि हमारा शहर जो है ये पुरान लोगों का शहर है, और गुज़िश्ता
کئی سالوں پیچھے بھی آپ نظر دوڑائیں تو آپ دیکھیں گے کبھی بھی اس موقع پر نہ کوئی بدنظمی ہوئی ہے، نہ کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے، اور آج بھی دعا یہی ہے کہ پورا دن جو ہے اسی خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائے۔ تو اس وقت بھی جو ہے ہر علاقے سے، ہر گلی محلے میں لوگوں نے ڈیکوریشن کی ہوئی ہے، اس کو سجایا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہر علاقے سے جلوس نکل رہے ہیں جو کہ مختلف راستوں پر گامزن ہیں۔ کچھ جلوس جو ہے وہ مقامی علاقوں میں ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ جلوس جو ہے وہ گھنٹہ گھر کا جو مرکزی جلوس ہے جو کہ شام تک چلتا رہے گا۔ آپ دیکھیں گے ہر علاقے سے وہاں سے لوگ آتے ہیں، فیصل آباد کے دور دراز علاقوں سے بھی لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں، اور وہاں پہ مختلف ماڈل روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، خانہ کعبہ کے بنا کر لائے جاتے ہیں، لوگوں میں کھانا تقسیم کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن جو ہے یہ عید سے کم نہیں ہے، کیونکہ تمام تر خوشیاں، تمام عیدیں، جتنے بھی مذہبی تہوار ہیں وہ تمام کے تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہی ہمیں نصیب ہوئے ہیں۔ بے شک اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہی ہم ہیں، اور یہ کائنات ہے، اور کائنات کو تخلیق ہی رب العزت کی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا ہے۔ اور جہاں پہ شہر بھر میں، بلکہ اپنے فیصل آباد سے باہر دیکھیں تو دیگر شہروں میں یا ہم اپنے پورے ارد گرد نظر دوڑائیں پاکستان اور پاکستان سے باہر لوگ بڑی ہی جوش و جذبے کے ساتھ محبت سے اور اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو کہیں پہ بھی کوئی تکلیف نہ ہو، آپ اپنی محبت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار ضرور کریں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی امتی کو آپ کی ذات سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کریں۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، پروگرام کا حصہ بنے۔ وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور آج کے خوبصورت دن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مناسبت سے آج کی پوری تقریب ہے، اور ہماری بھی ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم آج کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیدائش کے حوالے سے رحمت للعالمین ہے، اور ویسے ہی آپ کی زندگی ہم سب کے لیے باعث فخر بھی ہے اور باعث رحمت بھی ہے اور باعث مشل راہ بھی ہے، اور ہم سب کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم سیکھیں، آپ کی جتنی صفات ہیں اس کو اپنا کر اپنی زندگیوں میں روشنی لانے کی، اپنے دلوں کو منور کرنے کی، اور دلوں میں جتنے گلے شکوے ہیں دوسروں کو لے کر ان گلوں شکووں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے اور آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چل کر ہم اپنے آپ کو کس طرح سے بہتر مسلمان اور انسان بنا سکتے ہیں، اسی حوالے سے اپنے مہمانوں سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد عارف صدیقی صاحب، اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ جی سی یونیورسٹی فیصل آباد، اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے بڑے ممتاز اور نامور نعت خواں ہیں، اور سٹی 41 کے رمضان ٹرانسمیشن میں سٹی 41 کی آواز کے نعتیہ مقابلے کے جج بھی رہ چکے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید تجمل حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں کے بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں، اور عید میلاد النبی کی ڈھیروں ڈھیر مبارکباد آپ دونوں مہمانوں کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا کرے۔ سر، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور ان کی زندگی کے پہلوؤں سے کوئی بھی ناواقف تو نہیں ہے، لیکن آج کے دن کی مناسبت سے اگر بات کریں تو 12 ربیع الاول کی کیا اہمیت ہے، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب سے پہلے میں سٹی 41 پوری ٹیم کا، آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے مجھے یہاں بلایا، کچھ کہنے کا موقع ملا ہے۔ آج کا دن 12 ربیع الاول حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بے شک بینگ اے مسلم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پوری انسانیت کو ایک مینار نور ملا۔ جو انسانیت گمراہی کا شکار تھی، دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، اور بلکہ یہاں تک کہ جہنم کے کنارے پر پہنچ چکی تھی، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گمراہی سے انسانیت کو نکالا ہے، لوگوں کو نکالا ہے، اور دلدل سے نکالا ہے اور اوج ثریا تک پہنچایا ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ جو 63 سال ہیں،
اگر یہ اس کائنات میں نہ ہوتے تو پوری کائنات میں اندھیرا ہوتا. بے شک بے شک. یہ 63 سال اس کائنات کو ملے تو پوری کائنات کو اجالا مل گیا, پوری کائنات کو سویرا مل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ امام الانبیاء بھی ہیں. بے شک. امام الانبیاء بھی ہیں, امام المرسلین بھی ہیں, اور خاتم النبیین بھی ہیں. بے شک. جتنے اوصاف, جتنے کمالات, جتنے فضائل, شمائل اور خصائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء کرام رسول اعظام تشریف لائے, ان کو فردن فردن جتنے ملے وہ سارے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے. جیسے وہ کہا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ سارے کمالات سے نوازا گیا جو پہلے انبیاء کو عطا کیے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہلے انبیاء کے لیے بھی باعث رحمت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اپ ٹو دا ڈے آف ججمنٹ, قیامت تک کے لیے, کیونکہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا, اب کوئی اور نبی نہیں ہے. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے, دجال ہے, کذاب ہے. تو آج کے دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انسانیت کو اٹھنا سکھایا, بولنا سکھایا, چلنا سکھایا. مکے کے وہ لوگ جو صدیوں تک, صدیوں سال ہا سال تک لڑائیوں میں مبتلا رہتے تھے, جھگڑوں میں رہتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا. وہ جو شراب کے رسیا تھے, ان کی شراب پھر مکہ کی گلیوں میں, مدینہ کی گلیوں میں آپ کے ایک حکم پر بہتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ لوگ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے بھائی بھائی بنا دیے, جو بتوں کی پوجا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خدا کے آگے ان کو جھکا دیا. تو آپ کے آنے سے اس پوری کائنات کی ایک کایا پلٹ گئی. اچھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اتنی خوبصورت آپ نے ان کی بیان کی, ان کی شخصیت کے حوالے سے. آج کے دور میں اگر ہمارے ساتھ کوئی کچھ غلط کر دیتا تو ہم اپنے دل میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اس کے لیے کینہ رکھ کے بیٹھ جاتے, کچھ برائی رکھ کے بیٹھ جاتے. انسان ہے, انسانی فطرت ہے ہمارے اندر کی یہ سب چیزیں. لیکن ہمارے نبی, ان کی شان, ان کی ذات, ان کی مطلب کیا ہے, ہم بیان کریں کہ کتنی اعلیٰ ہستی ہیں وہ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بھی آپ کی تعریف کرتے تھے. تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا تاکہ ہم اس سے ضرور آج کے دن سیکھ لیں کہ آپ نے اپنے مخالفین, اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا رویہ برتا. دیکھیں, اپنے تو اپنے تھے. حاتم طائی کی نسل سے ان کی بیٹی یا ان کی پوتی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قیدی بن کر آئی تو اس کے سر پر چادر نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیٹی کے سر پہ چادر دو. انہوں نے کہا جی یہ تو کافر کی بیٹی ہے. فرمایا کافر کی بیٹی ہے لیکن پھر بھی بیٹی تو ہے, بیٹی تو ہے. تو اس کے سر پر چادر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی. اور پھر وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے, ان کے لیے دعائیں کی. اور خاص طور پر اسپیشلی میں یہاں ذکر کروں گا وادی طائف کا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف کی وادی میں تشریف لے گئے تو وہاں کے جو سردار تھے قبیلے کے, انہوں نے کہا ہم آپ کی بات کو سن تو لیا ہے لیکن تسلیم نہیں کریں گے, مانیں گے نہیں. فرمایا ٹھیک ہے, میرا کام تھا پیغام پہنچانا, میں نے جتنی میری رسپانسبلٹی ہے میں نے وہ پوری کر دی ہے. اب مانے یا نہ مانے اٹس اپ ٹو یو, یہ آپ کا عمل ہے. لیکن جب وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں واپسی اختیار کی اپنے گھر کے لیے, تو ان جو سردار تھے انہوں نے اوباش قسم کے نوجوان آپ کے پیچھے ناسمجھ آپ کے پیچھے لگا دیے. وہ آپ کو پتھر مار رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو کھینچ رہے ہیں, آپ کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں, یہاں تک کہ آپ کا سارا جسم لہو لہان کر دیا ہے, زخمی ہو گیا ہے اور خون بہ رہا ہے, پاؤں کے اندر خون جا رہا ہے جوتا مبارک میں. تو وہیں اب سیرت نگار یہاں لکھتے ہیں, محدثین نے لکھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ رب العزت کا پیغام آتا ہے کہ اے نبی اگر آپ چاہیں تو ہم اس وادی کو, یہ دو پہاڑیاں جو ہیں
ان کے درمیان میں کچھ ان کے درمیان کرش کر دیں, ختم کر دیں. بالکل بالکل. تو اس پر اور یہ میرے ایسا آقا صلی اللہ واقعہ علیہ ہے وسلم نے جی کیا جی جواب دیا؟ جی نہیں, ہوں رحمت عالم بن کر جو آئے, بالکل بالکل. فرمایا یہ نہیں تو شاید ان کی آنے والی نسلیں اور اللہ رب رحمت کا العزت پیغام دیا, محبت کا پیغام دیا, لہو لہان ہیں, جوتے خون سے تر ہیں اور اس کے باوجود محبت کی بات کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑی مثال ہے ہم سب کے لیے. اس کو فالو کرنا اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن کوشش تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا, کیونکہ ان کی ذات اور ان کا جو نام ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. بہت خوبصورت آواز اور بڑا ہی خوبصورت, میٹھا اور بے حد جو ہے وہ دل کے قریب اتنا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے تجمل صاحب. آپ کی اللہ تعالیٰ آواز کو اسی طرح سے سلامت رکھے اور آپ اسی طرح سے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اسی عقیدت کے ساتھ پیش کرتے رہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور اس میں نعت نہ ہو, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا بتائیے گا کہ نعت کے حوالے سے فیصل آباد کی کیا تاریخ ہے, اور کیونکہ نعت تو ہے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے, تو تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی. فیصل آباد کو نعت کا مانچسٹر کہتے ہیں. جی, اس میں بڑے بڑے لکھنے والے اور بڑے بڑے پڑھنے والے الحمدللہ فیصل آباد کی تاریخ میں موجود ہیں. تو پڑھنے والے الحاج عبدالستار نیازی صاحب تھے, ماشاءاللہ, جو خوبصورت لکھتے بھی تھے جی, اور پڑھتے بھی تھے. بے شک. دنیا میں ان کا ایک بین الاقوامی سطح پر ان کا نام تھا. اور الحاج علامہ سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ سینکڑوں کتابوں کے مصنف, نثر میں اور نظم میں انہوں نے نعت کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے. اور پنجابی شعراء میں سردار حسین سردار کا نام بہت اہم ہے, بہت اہم ہے, جو کہ صابر سردار کے والد جی تھے. جی 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 جی. تو ان کو میں نے تو لفظ پڑھتے سنا ہے. میں اس وقت جوان تھا, وہ بوڑھے تھے اس وقت. سٹیج پر تو لفظ پڑھنے والوں میں نے ان کو بہت مضبوط پڑھتے دیکھا ہے. واہ, کہ ترنم والا بعد میں اس طرح نہیں پڑھ سکتا تھا, اتنے اعلیٰ پڑھتے. صدف جالندری بہت, اور حافظ محمد حسین حافظ سائم چشتی علیہ رحمہ, وہ محافل کی زینت ہوا کرتے تھے اور نعت خانوں کو بڑی محبت سے سنا کرتے تھے. کیا بات ہے, عبدالستار نیازی, نعت میں ان کا ایک نام تھا اور حقیقتاً وہ ایک نعت پڑھتے تھے, بے شک, جس کو کہتے ہیں. اور ہمارے ملک میں منظور الکونین صاحب, الحاج محمد اعظم چشتی, جس کو سان پاکستان کہتے تھے, جی جی جی, تو ان کا بہت بڑا نام ہے. آج بھی منظور الکونین صاحب اور بے شمار لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں. اور محمد علی ظہوری قصوری کا میں نام لوں, بالکل بالکل, تو نعت میں لکھنے والوں اور پڑھنے والوں میں یہ میری بات نامکمل ہوگی. ایسا ہی کہ قصور کے رہنے والے تھے, پتلے سے, لیکن جب وہ پڑھتے تھے پتہ نہیں اللہ انہیں کہاں سے طاقت دیتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ ہے, تحفہ ہے جو آپ کو ملتا ہے. اور پھر آپ جب دل سے آپ پڑھی جانے والی نعت اور اس نعت میں نبی کا ذکر ہو اور وہ آپ کے دل کو نہ چھو جائے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی اس کا ہم نے دیکھا بھی کہ جیسے آپ نے ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورتی سے کلام پاک کو ادا کیا, اسے سنایا, تو آئی ایم شیور کہ میرے دل کی طرح جتنے دیکھنے والے ہیں ان کے دل کو بھی ضرور چھو گئی ہوگی. اور آج کے دن کی تو مناسبت ہی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے جی جی جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سر, آپ سے بات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی, ان کی شان کے حوالے سے بتا رہے تھے, تو یہ بھی بتائیے گا کہ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے ان کی تعریف کس انداز میں بیان کی گئی ہے؟ ایک انداز تو ہم نے دیکھا نعت ہے, لیکن قرآن پاک میں کن الفاظ میں آپ کی تعریف کی گئی ہے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک بھی آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہی ہے. سارے کا سارا قرآن حضور کی نعت ہے. جیسے وہ کسی شاعر نے کہا, قرآن 10 دائے بڑائی حضور دی, کرے گا مدح سبحان اللہ. یعنی اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے. اور دیکھیے, سب سے بڑی بات یہ ہے, فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ جو اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے, یہ نہیں ہے کہ بینگ اے مسلم ناٹ اونلی فار مسلم, بینگ اے مسلم ہم لیں گے. دا لائف آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم از دا بیسٹ ماڈل
for all human being exactly up to the day of judgment. قیامت تک کے لیے. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ میں نے ایک بہترین نمونہ تمہارے اندر اتارا ہے اپنے محبوب مصطفیٰ کی شکل میں. اب دیکھیں جو اپنی گائیڈ لائن کسی بھی شعبے میں, کوئی بھی شعبہ ہے, کوئی سپہ سالار ہے تو یہاں سے رہنمائی لے, کوئی مزدور ہے تو یہاں سے رہنمائی لے, کوئی تاجر ہے تو یہاں سے رہنمائی لے, کوئی فیملی کا سربراہ ہے تو یہاں سے رہنمائی لے, یعنی کوئی گوشہ خالی نہیں ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میرا بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہے, ایک بہترین نمونہ ہے, تم ان کو دیکھتے جاؤ, اپنی زندگیوں کو بہترین کرتے جاؤ. پھر اس کے علاوہ پھر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو احکامات اللہ رب العزت نے, جو تعلیمات ہیں, جو ٹیچنگز ہیں ہمارے لیے کہ ہم کس پر عمل کریں, کیسے عمل پیرا ہوں, اس کو دیکھیں. اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایسے کون سے اصول ہیں جس پہ ہم عمل پیرا ہو کر بحیثیت انسان, ناٹ جسٹ اونلی مسلمان, لیکن انسانیت کے طور پر انسان ہم کیسے اپنے کردار کو نکھار سکتے ہیں, وہ اصول بھی ہم ضرور جانیں گے. لیکن تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ وقت ایک چھوٹی سی بریک. آپ ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10 اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسبت سے چھوٹی سی ایک کوشش ہے ہماری بھی آپ تک یہ پہنچانے کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے, اور ان کی یاد سے آج ان کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے ہم عہد کرتے ہیں کہ اپنی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ ضرور تبدیلی لے کر آئیں گے تاکہ حضور کے امتیوں کے لیے ہم آسانی پیدا کر سکیں. کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کہتی ہے کہ اپنے ارد گرد اپنے بھائیوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے, سب کے لیے آسانی پیدا کریں. اور قرآن اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمیں محبت کا پیغام دینا چاہیے, امن کا پیغام دینا چاہیے, بھائی چارے کا پیغام دینا چاہیے, شفقت کے, نرمی کے, بردباری کے, صبر اور شکر کے جو اوصاف ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی بے شمار چیزیں, ایسی کون سی چیزیں, ایسے کون سے اصول ہیں جنہیں اپنا کر ہم نہ صرف ایک بہترین مسلمان بلکہ بہترین انسان بن سکتے ہیں. سر آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھ لے کر ہم اپنے کردار کو, اپنی شخصیت کو اور اپنے آپ کو کیسے نکھار سکتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے, جیسے پہلے میں نے عرض کیا, ایک نمونہ بنا کے بھیجا. تو آپ کی جو سیرت طیبہ ہے وہ پوری کائنات کے لیے ایک نمونہ ہے اور ایک کھلی کتاب کی مانند ہے. اور اتنا بڑا صادق اور اتنا بڑا امین اور اتنا عظیم قائد نہ دنیا میں پہلے آیا نہ قیامت تک آئے گا, جس کی خلوت بھی اور جس کی جلوت بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. بلکہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا کہ میں جو بھی بولتا ہوں لکھ لیا کرو. تو کبھی کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں, جلال میں ہوتے ہیں. فرمایا وہ بھی لکھا کرو. کیوں؟ ما خرج منی الا الحق, میری زبان سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں. یعنی اللہ پاک نے ایسا سراپا نور اور سراپا رحمت بنایا ہے. اگر سیرت طیبہ کا ہم مطالعہ کریں تو اس میں سے جو ہمیں ایک نمایاں پہلو نظر آتا ہے وہ ہے اخلاق کریمانہ. سبحان اللہ. اور اخلاق کریمانہ کے اندر ایک پھر اور اس کو نمایاں کریں تو یہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کی دل آزاری نہیں کی. جیسے آپ ابھی فرما رہی تھی کہ آسانیاں پیدا کی جائیں, بلکہ دین کو آسانی والا دین کہا گیا. ایک حدیث مبارکہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا, آسانیاں پیدا کرو تنگیاں پیدا نہ کرو. وبشروا ولا تنفروا, خوشخبریاں سناؤ نفرتیں نہ پھیلاؤ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, اکاموڈیٹ کرنا ہے. یہی خاصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا. تو یہاں میں یہ عرض کروں گا, جو اخلاق کریمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے, اس حوالے سے قرآن پاک گویا ہوتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور ایک مقام پر فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اے محبوب اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ جو آپ کے ارد گرد صحابہ کرام
پھرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، یہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کے دل کی نرمی ہے، رقت ہے، محبت ہے، ان کے ساتھ رأفت و رحمت کا رویہ ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ کے قریب رہتے ہیں. اور پھر خود ہی فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا. سبحان اللہ، اور یہ کتنا بڑا میسج ہے ہمارے لیے کہ ہم تھوڑی سی اگر تلخ کلامی کرتے ہیں اور اگر ہم کتنی زیادہ دوسروں کے ساتھ اگر تھوڑا سا سختی کا رویہ رکھتے ہیں تو لوگ ہم سے دور ہونے لگتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو تمام صفات ہیں ان کا ذکر کرنے بیٹھے تو شاید ہماری زندگی ختم ہو جائے، لیکن ان کے اندر کی ان کی ذات کی خوبیاں ہم بیان نہیں کر پائیں گے. اور ہم نے چھوٹی سی کوشش کی ہے کیونکہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے تجمل صاحب ہمارے پاس اور ایک اور ہم خوبصورت سا کلام ان سے نہ سنیں. اور میری طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام کا حصہ بنے. اور جاتے جاتے تجمل صاحب ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور اقدس میں تھوڑا شان میں ان کی کلام بیان کریں. میری طرف سے اللہ حافظ. تمام دیکھنے والوں کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. جی